कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब करदा दस्तावेजात पर संगीन सवालात उठाए। कहा, शहरियों से ऐसे दस्तावेजात मांगे जा रहे हैं जो कई लोगों के पास दस्तियाब ही नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से हैदराबाद में SIR का अमल जारी है। AIMIM प्रेसिडेंट व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि जिन शहरियों के नाम 2002 की इंतखाबी फहरिस्तों में मौजूद नहीं है या जिनके वालिदैन और अजदाद के नाम उन रिकॉर्ड्स में नहीं मिल रहे हैं, उन्हें अपने नाम शामिल करवाने के लिए 12 दस्तावेजात में से किसी को पेश करना होगा। उनका कहना है कि उनमें से कई दस्तावेजात ऐसे हैं जो कि तेलंगाना में आसानी से दस्तियाब नहीं है। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि AIMIM की जानिब से इंतखाबी कमीशन को ये तजवीज़ पेश की गई थी कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और फूड सिक्योरिटी कार्ड्स को बतौर सबूत कबूल किया जाए, क्योंकि ये दस्तावेजात वोट डालने के लिए पहले ही तस्लीम शुदा हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन ने मजलिस की इस तजवीज़ को कबूल नहीं किया। बैरिस्टर ओवैसी ने वज़ारत ख़ारजा के एक हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा कि अगर पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड को शहरियत का हतमी सबूत नहीं माना जा रहा है तो आखिर एक आम शहरी अपनी शहरियत साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज पेश करे। बीजेपी हुकूमत पर तंज करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी की रुकनियत ही हिंदुस्तानी शहरियत का वाहिद सबूत बन जाएगी। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि जो दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन की जानिब से मांगे जा रहे हैं वो शहरियों के पास नहीं है और उन दस्तावेजात का मुतालबा इंतखाबी अमल को पेचीदा बना रहा है और ऐसा करने से बड़ी तादाद में अहल वोटर्स अपने हक राय दही से महरूम हो सकते हैं। शहर हैदराबाद में TPCC हेडक्वार्टर गांधी भवन में लंबाड़ा बरादरी के कायदीन और कारकुनान ने अपने मुतालबात के हक में जबरदस्त एहतजाज किया। रियासती हुकूमत से उनकी बरादरी को काबीना में नुमाइंदगी देने की मांग की। TPCC हेडक्वार्टर गांधी भवन का अहाता आज नारों से गूंज उठा। लंबाड़ा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बड़ी तादाद में वहां जमा हुए और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात से पहले जो वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं किए गए। उन्होंने लंबाड़ा बरादरी को रियासती काबीना में फौरी तौर पर एक वजारत देने और इंतखाबात से पहले किए गए तमाम वादों पर फौरन अमल दरामद का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने दो टोक अल्फाज में कहा कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक पार्टी की जानिब से मुजवज़ा बस यात्रा को शुरू नहीं किया जाना चाहिए। सूरत हाल उस वक्त कशीदा हो गई जब मुजाहिरीन ने गांधी भवन का घेराव करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए एहतजाज करने वालों को रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तल्ख कलामी और धक्कम पेल हुई। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कई एहतजाजी कायदीन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। सैफाबाद पुलिस ने मंशियात की लानत के खात्मे और नौजवान नस्ल को मंशियात के इस्तेमाल से रोकने के लिए चिंतल बस्ती के इलाके में तलबा के हमरा एक मंशियात मुखालिफ आगाही रैली निकाली। हैदराबाद में मंशियात के लानत के खात्मे के लिए और नौजवान नस्ल को मंशियात के इस्तेमाल से रोकने के लिए पुलिस की जानिब से मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में सैफाबाद पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके चिंतल बस्ती में पुलिस ने तलबा के साथ मंशियात के खिलाफ आगाही रैली निकाली। रैली की क़यादत सैफाबाद SHO AC तैया ने की। सब इंस्पेक्टर और पुलिस अमले ने भी इस मौके पर शिरकत की। इस दौरान अवामी बेदारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए निर्मल हाई स्कूल के प्रिंसिपल लक्ष्मी, असातिज़ा और तकरीबन 150 तलबा का भी खुसूसी ताउन रहा। रैली के दौरान तलबा और पुलिस एहलकार चिंतल बस्ती की गलियों से गुजरे और मंशियात के नुकसानात के बारे में अवाम को बेदार करने के लिए नारे लगाए गए। इस मौके पर SHO सैफाबाद ने कहा कि एक मंशियात से पाक माशरे की तामीर में नौजवानों और तालीमी इदारों का किरदार सबसे अहम होता है। उन्होंने रैली के शुरका पर जोर दिया कि वो न सिर्फ खुद को मंशियात से दूर रखें बल्कि समाज में बेदारी लाने के लिए अपना किरदार भी अदा करें। SHO ने अवाम से अपील की है कि वो अपने इर्द गिर्द होने वाली किसी भी मुश्तबा सरगर्मी या मंशियात की खरीद फरोख्त की फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें
انہوں نے واضح کیا کہ پولیس منشیات کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرے گی۔ ریلی کے ذریعے پولیس نے یہ پیغام دیا ہے کہ منشیات کے خلاف جنگ صرف پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس میں معاشرے کے ہر فرد کی شرکت ضروری ہے۔ محبوب نگر ضلع میں طلبہ اور والدین کو سرکاری اسکولوں کی طرف راغب کرنے کے لیے سرپنچ کی جانب سے والدین کا پراپرٹی ٹیکس ادا کرنے کا اعلان کیا گیا۔ محبوب نگر ضلع کے نواب پیٹ منڈل میں واقع روزارم گاؤں کے سرپنچ کاوالی رویندر نے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے اور سرکاری اسکولوں کی طرف طلبہ اور والدین کو راغب کرنے کے لیے ایک قابل ستائش پہل کی۔ بڑی باٹا پروگرام کے لیے سرپنچ کاوالی رویندر نے ایک اہم اعلان کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو والدین اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں سے نکال کر سرکاری اسکول میں داخل کروائیں گے، ان کے گھروں کا سالانہ پراپرٹی ٹیکس وہ اپنی جیب سے ادا کریں گے۔ سرپنچ کے اس اعلان کا اثر دیکھنے کو ملا۔ سرکاری اسکول میں تعلیم کے معیار اور سرپنچ کی اس پیشکش سے متاثر ہو کر 14 طلبہ نے پرائیویٹ اسکولوں کو خیر آباد کہہ کر سرکاری اسکول کا رخ کیا اور وہاں داخلہ لے لیا۔ سرپنچ کا ماننا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار ہوتے ہیں اور اگر گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کو سرکاری اسکول بھیجیں گے تو نہ صرف ان کے مالی بوجھ میں کمی آئے گی بلکہ گاؤں کی تعلیمی سطح میں بھی بہتری آئے گی۔ مقامی لوگوں نے سرپنچ کے اس اقدام کی ستائش کی ہے۔ تعلیم کو فروغ دینے اور سرکاری اسکولوں کو مستحکم کرنے کا سرپنچ کا یہ طریقہ پورے ضلع میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ ریاستی وزیر برائے زراعت تملا ناگیشور راؤ نے کھمم کے سرکاری اسپتال کا اچانک دورہ کرتے ہوئے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور وہاں موجود بنیادی سہولیات کی صورتحال کا مشاہدہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ریاستی وزیر برائے زراعت تملا ناگیشور راؤ نے آج ضلع کھمم کے سرکاری اسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ اس دورے کا مقصد نہ صرف مریضوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کا معیار جانچنا تھا بلکہ انتظامی امور اور طبی عملے کی حاضری کو یقینی بنانا بھی تھا۔ انہوں نے اسپتال کے مختلف شعبوں کا بھی دورہ کرتے ہوئے وہاں موجود بنیادی سہولیات کا براہ راست مشاہدہ کیا۔ انہوں نے مریضوں کے علاج کے لیے فراہم کی جانے والی خدمات کے معیار پر اطمینان کا اظہار کیا اور مزید بہتری کے لیے حکام کو ہدایت جاری کی۔ وزیر نے اسپتال کے احاطے میں صفائی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ مریضوں کی صحت کے پیش نظر صفائی کے اعلیٰ معیارات کو برقرار رکھا جائے۔ اسپتال میں ضروری ادویات کا ذخیرہ اور ان کی مریضوں تک رسائی کو یقینی بنانے کے حوالے سے اسٹاک رجسٹر کی بھی جانچ کی گئی۔ تملا ناگیشور راؤ نے واضح کیا کہ کسی بھی مریض کو دواؤں کی کمی کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ اسپتال کے دورے کے بعد وزیر تملا ناگیشور راؤ نے SIR کے تحت جاری ووٹر میپنگ کے عمل کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ ووٹر میپنگ کا کام شفافیت کے ساتھ مکمل کیا جائے تاکہ انتخابی عمل کو مزید درست اور منظم بنایا جا سکے۔ انہوں نے زور دیا کہ ووٹر لسٹ کی درستگی کے لیے تمام تکنیکی پہلوؤں کو بروئے کار لایا جائے تاکہ کسی بھی اہل شہری کا نام ووٹر لسٹ میں شامل ہونے سے نہ رہ جائے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تملا ناگیشور راؤ نے کہا کہ عوام کو معیاری صحت کی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تلنگانہ رکشنا سینا کی صدر کے کویتا نے حکومت کو متنبہ کیا ہے کہ اگر حکومت کی غفلت یا پالیسیوں کی وجہ سے اشوک نگر کا رخ کرنے والے نوجوانوں کا روزگار چھینا گیا تو وہ خاموش نہیں رہیں گی۔ تلنگانہ کے نوجوانوں کے خوابوں کو بکھرنے نہیں دیا جائے گا۔ تلنگانہ میں بے روزگار نوجوانوں کے روزگار اور مستقبل کا معاملہ ایک مرتبہ پھر سرخیوں میں ہے۔ TRS کی سربراہ کے کویتا نے اشوک نگر میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جدوجہد کرنے والے نوجوانوں کی حمایت کی ہے اور حکومت کو سخت تنبیہ کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ تلنگانہ کے دیہی علاقوں سے ہزاروں نوجوان اشوک نگر علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ یہ نوجوان اشوک نگر میں اپنے تعلیم و امتحانات کی تیاری کے اخراجات پورے کرنے کے لیے سویگی، زومیٹو اور ریپیڈو جیسے ڈیلیوری سروسز میں کام کرتے ہیں اور اپنے خاندانوں کا مالی بوجھ بھی اٹھاتے ہیں۔ کہ کویتا نے حکومت پر الزام لگایا کہ اگر حکومت کی غفلت یا پالیسیوں کی وجہ سے ان نوجوانوں کا روزگار چھین گیا یا پھر باہر کے لوگوں کو موقع دیا گیا تو وہ خاموش نہیں رہیں گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ تلنگانہ کے نوجوانوں کے خوابوں کو بکھرنے نہیں دیا جائے گا اور وہ ان کے وقار کے ساتھ
کمانے کے حق کے لیے ہر سطح پر لڑائی لڑیں گی۔ آپ کو بتا دیں کہ شہر حیدرآباد کا علاقہ اشوک نگر تلنگانہ میں مسابقتی امتحانات کی تیاری کا مرکز مانا جاتا ہے۔ ریاست کے دیہی علاقوں سے ہزاروں نوجوان اشوک نگر کا رخ کرتے ہیں، جہاں پر وہ مسابقتی امتحانات کی تیاری کرتے ہیں۔ اپنے تعلیم و تیاری کے اخراجات کے لیے ڈیلیوری سروسز میں کام بھی کرتے ہیں۔ حیدرآباد میں انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی کا عمل جاری۔ جی ایچ ایم سی کمشنر و ضلع الیکشن افسر آر وی کرنن نے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کا دورہ کیا۔ ووٹر لسٹ کی شفافیت اور درستگی کو یقینی بنانے کے لیے حیدرآباد و دیگر مقامات پر SIR کا عمل زور و شور سے جاری ہے۔ ضلع الیکشن آفیسر حیدرآباد آر وی کرنن نے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے میں فلم نگر و دیگر علاقوں میں گھر گھر جا کر انومیریشن فارم کی تقسیم کے عمل کا براہ راست معائنہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ زونل کمشنر بی سنتوش بھی موجود تھے۔ دورے کے دوران ضلع الیکشن افسر نے بوتھ لیول آفیسرز کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور فیلڈ لیول پر ہونے والی سرگرمیوں کو قریب سے دیکھا۔ انہوں نے مقامی شہریوں سے بات چیت کی، انہیں SIR کے عمل کی اہمیت سے بھی آگاہ کیا۔ ضلع الیکشن افسر نے انتخابی عملے کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ انومیریشن فارم کی تقسیم کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سروے کے دوران ہر گھر کا احاطہ کیا جائے۔ انہوں نے ووٹرز کی تفصیلات کی تصدیق انتہائی احتیاط کے ساتھ کرنے اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کی گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ آر وی کرنن نے انتخابی عملے پر زور دیا کہ وہ پوری دیانتداری اور شفافیت کے ساتھ کام کریں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی بھی اہل ووٹر اپنے حق رائے دہی کو استعمال کرنے سے محروم نہ رہے۔ انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی کہ وہ انتخابی قواعد کی جانچ پڑتال کریں اور جمہوری عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی میڈی پلی لے آؤٹ فیز 3 کی نیلامی کو سرمایہ کاروں اور خریداروں کی جانب سے غیر معمولی پذیرائی ملی۔ نیلامی کے نتیجے میں HMDA کو تقریباً 120 کروڑ روپے کی بھاری آمدنی حاصل ہوئی۔ ذرائع نے بتایا کہ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے میڈی پلی لے آؤٹ فیز 3 کی نیلامی کامیاب رہی۔ نیلامی کے لیے کل 68 رہائشی پلاٹس پیش کیے گئے تھے، جن میں سے 63 پلاٹس کامیابی کے ساتھ فروخت ہوئے۔ نیلامی کے دوران ایک پلاٹ پر 80,000 روپے فی مربع گز کی بولی لگائی گئی۔ مجموعی اعداد و شمار پر نظر ڈالی جائے تو اوسطاً قیمت 56,260 روپے فی مربع گز رہی۔ کامیاب نیلامی کے نتیجے میں HMDA کو تقریباً 120 کروڑ روپے کی بھاری آمدنی حاصل ہوئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ میڈی پلی فیز 3 کی یہ نیلامی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ حیدرآباد کے نارتھ ایریا میں زمین اور جائیداد کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور اس زبردست رد عمل کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ نارتھ کوریڈور میں سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید مستحکم ہوگا۔ حاصل ہونے والی آمدنی کو شہر کے مزید بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی منصوبوں میں استعمال کیا جائے گا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے تحت 136 افراد میں چیکس تقسیم کیے۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر ملک پیٹ کے MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے اپنے کیمپ آفس واقع پنجشاہ میں CMRF یعنی چیف منسٹر ریلیف فنڈز کے تحت امدادی چیکس تقسیم کیے۔ اس دوران 136 افراد میں چیکس تقسیم کیے گئے۔ مجموعی طور پر 58,99,500 روپے کی مالی امداد فراہم کی گئی، جس سے مستحق خاندانوں کو بڑی راحت ملنے کی امید ہے۔ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے کہا کہ حلقے کی عوام کی خدمت اور ان کی مشکلات کو دور کرنا مجلس کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ مستقبل میں بھی عوامی مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ چیکس تقسیم پروگرام میں مجلس کے سینئر لیڈرز اور سرگرم کارکنان و دیگر نے بھی حصہ لیا۔ Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq, nurturing every child to thrive here and hereafter.
وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرکز سے مطالبہ کیا کہ تنگا بھدرا بورڈ کو مزید مضبوط بنایا جائے تاکہ ریاست کو اس کا جائز آبی حصہ مل سکے۔ جلسودھا میں منعقدہ ایک جائزہ اجلاس کے دوران انہوں نے کہا کہ تنگا بھدرا ڈیم اور دریا کے بہاؤ سے تلنگانہ کو 15.9 ٹی ایم سی پانی ملنا چاہیے، لیکن اس وقت صرف 5 تا 6 ٹی ایم سی پانی ہی حاصل ہو رہا ہے۔ انہوں نے راجولی بنڈا ڈائیورژن کینال کی جدید کاری کے کاموں کو جلد مکمل کرنے، کینال میں جمع کیچڑ کی صفائی اور تینوں ریاستوں تلنگانہ، آندھرا پردیش اور کرناٹک کے درمیان بہتر تال میل کے لیے مرکزی حکومت کی مداخلت پر زور دیا۔ تلنگانہ میں ایس آئی آر کا عمل آج سے شروع ہو گیا ہے، جو 24 جولائی تک جاری رہے گا۔ اس دوران ریاست بھر میں گھر گھر سروے کیا جائے گا۔ انتخابی حکام کے مطابق ریاست کے 3,38,26,448 رائے دہندوں کو انومریشن فارم فراہم کیے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے بی ایل اوز گھر گھر جا کر فارم تقسیم کر رہے ہیں۔ سروے اور فارمز کی تقسیم کے عمل میں تقریباً 36,000 بوتھ لیول آفیسرز حصہ لیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس مہم کا مقصد ووٹر فہرستوں کو مزید درست اور جامع بنانا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار نے آن لائن گیمنگ اور چائلڈ سیفٹی پر چند مشورے دیے۔ انہوں نے بچوں کے مستقبل کے پیش نظر والدین کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا۔ اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں سائبر معاملات میں اضافہ ہو رہا ہے اور پولیس کو یہ شکایات مل رہی ہیں کہ فون ہیک ہو رہے ہیں، رقم غائب ہو رہی ہے، جس کی تحقیقات پر پتہ چل رہا ہے کہ بچوں کی آن لائن گیمنگ کی وجہ سے اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ یو پی آئی، ڈیبٹ، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یہ رقم نکالی جا رہی ہے۔ بچے اس طرح کے کھیلوں کی طرف کافی راغب ہو رہے ہیں اور دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ورچوئل کوائنز اپنے والدین کے فون کے ذریعے خرید کر یہ آن لائن گیمز بچے کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے بچوں پر نظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا، ساتھ ہی والدین کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے فون میں بائیو میٹرک لاک ضرور لگائیں۔ تلنگانہ حکومت قومی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے انویسٹ تلنگانہ کے نام سے ایک خصوصی سرمایہ کاری فروغ ایجنسی قائم کرنے جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق چیف سیکرٹری رامکرشن راؤ، جو 30 جون کو سبکدوش ہو رہے ہیں، انہیں اس ادارے کا مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کیا جا سکتا ہے۔ ایجنسی میں ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور مختلف شعبوں کے 5 سیکریٹریل ڈائریکٹرز بھی تعینات کیے جائیں گے۔ اس ادارے کا مقصد سرمایہ کاروں کو ایک ہی مقام پر تمام سہولتیں، رہنمائی اور سرکاری محکموں کے ساتھ رابطے کی خدمات فراہم کرنا ہوگا۔ سائبرآباد علاقے میں فوڈ سیفٹی حکام نے اے ایم بی مال کے قریب واقع ذائقہ فوڈ کورٹ کا معائنہ کیا، جس کے دوران کئی سنگین بے قاعدگیوں کا پتہ چلا۔ معائنے میں چوہوں کی بھرمار، ان کے بل اور فضلہ پایا گیا، جبکہ کھانے کی اشیاء کی پیکنگ کو بھی چوہوں سے نقصان پہنچا تھا۔ فریزر میں باسی چکن بریانی اور خراب سبزیاں ذخیرہ کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ انڈے سے تیار کردہ مایونیز نامناسب حالت میں رکھی گئی تھی اور طبی و فٹنس کے ساتھ ساتھ پیسٹ کنٹرول سے متعلق ریکارڈ بھی دستیاب نہیں تھا۔ ورلڈ کپ 2026 کے پیش نظر سکندرآباد کے اپرال اور اوموگوڑا علاقوں میں جشن کا سماں ہے۔ برازیل، ارجنٹینا اور پرتگال کے حامی بڑی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں۔ سڑکوں پر مختلف ٹیموں کے بڑے جھنڈے، بینرز اور اسٹار کھلاڑیوں جیسے میسی، رونالڈو اور نیمار کے کٹ آؤٹس نصب کیے گئے ہیں۔ مقامی شائقین نے علاقوں کو رنگا رنگ انداز میں سجا دیا ہے اور مختلف محلوں میں دوستانہ مقابلے اور اجتماعی میچز دیکھنے کی تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں۔ ہائی کورٹ نے انجینئرنگ کالجز کی فیس ری ایمبرسمنٹ بقایا جات کی ادائیگی میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا۔ عدالت نے سوال کیا کہ جب کروڑوں روپے کے بقایا جات ادا نہیں کیے جا رہے ہیں تو کالج اپنے اخراجات کیسے پورے کریں گے۔ جسٹس سری دیوی نے مختلف کالجوں کی درخواستوں کی سماعت کے دوران حکومت سے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے واضح ٹائم لائن طلب کی اور سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔ واٹر بورڈ نے سری نگر کالونی میں خصوصی نگرانی مہم کے دوران پانی کے کنیکشنز پر نصب 11 غیر قانونی موٹرز کو ضبط کر دیا۔ حکام کے مطابق ایسی موٹرز عوامی پانی کی فراہمی میں خلل پیدا کرتی ہیں۔ بار بار خلاف ورزی کرنے والوں پر 5,000 روپے جرمانہ، موٹر ضبطی اور فوجداری مقدمات درج کیے جا سکتے ہیں۔ شہریوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ پانی کے کم دباؤ کی صورت میں غیر قانونی موٹرز نصب کرنے کے بجائے متعلقہ حکام یا ہیلپ لائن نمبر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔
TRS کی سربراہ کے کویتا نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کرناٹک کا دورہ اسی صورت میں کریں جب ریاست کے مبینہ غیر قانونی آبی پروجیکٹس کو روکنے کی صلاحیت وہ رکھتے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے منصوبوں کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی جائے جو تلنگانہ کو پانی کی قلت اور خشک سالی کی جانب ڈھکیل سکتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تلنگانہ کے آبی حقوق کے تحفظ کے لیے کرناٹک کے ساتھ ساتھ آندھرا پردیش کے متنازع آبی پروجیکٹس کی بھی مخالفت کی جائے۔ انہوں نے زور دیا کہ ریاست کے مفادات اور آبی وسائل کے تحفظ کے لیے پڑوسی ریاستوں کی جانب سے مجوزہ پروجیکٹس پر سخت موقف اختیار کرنا ضروری ہے۔ کانگریس کے سینئر قائد جگا ریڈی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو آزادانہ طور پر کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ راہل گاندھی ملک کے وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن وزیر اعظم مودی کی ہدایت کے مطابق کام کرتا ہے اور بعض ریاستوں میں رائے دہندوں کے نام حذف کیے جانے سے بی جے پی کو فائدہ پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی ووٹر فہرستوں کے مسئلے پر سنجیدگی سے توجہ دے رہے ہیں اور اسی مقصد کے تحت مختلف اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں بہتر حکمرانی اور اس مسئلے کے حل کے لیے کانگریس کو پارلیمنٹ میں مضبوط اکثریت حاصل کرنا ضروری ہے۔ عوامی سلامتی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے حیدرآباد پولیس نے چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن حدود میں اچانک تلاشی مہم چلائی۔ اس دوران ہوٹلوں، پان کی دکانوں اور مختلف مقامات پر گاڑیوں کی جانچ کی گئی۔ پولیس کے مطابق مہم کا مقصد مشتبہ افراد کی نشاندہی، ممنوعہ اشیاء اور غیر قانونی ہتھیاروں کی نقل و حرکت کی روک تھام اور امن و امان کی برقراری ہے۔ حکام نے کہا کہ ایسی کارروائیاں مستقبل میں بھی جاری رہیں گی۔ حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے گولی گڑا اور اطراف کے علاقوں میں مکینوں نے نلوں کے ذریعے آلودہ پانی کی سربراہی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مقامی افراد کے مطابق گزشتہ کئی ماہ سے ڈرینیج کا پانی پینے کے پانی میں شامل ہو رہا ہے، جس کے باعث ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور مختلف آبی و متعدی بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ ان افراد نے کہا کہ نلوں سے آنے والا پانی گندا، بدبودار اور استعمال کے لیے غیر محفوظ ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس سلسلے میں متعلقہ حکام کو کئی مرتبہ شکایت کی گئی، تاہم تاحال کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ قاضی پیٹ علاقے میں ایک ٹفن سینٹر میں اس وقت ہنگامہ ہو گیا جب ایک نوجوان کو کھانے کے دوران وڑے میں چپکلی نظر آئی۔ متاثرہ شخص نے ٹفن سینٹر انتظامیہ پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے غذا کے معیار اور صفائی کے انتظامات پر سوال اٹھائے۔ مقامی افراد نے فوڈ سیفٹی حکام سے فوری معائنہ اور کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مرکزی وزیر برائے جل شکتی CR پاٹل کی صدارت میں بنگلورو میں اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں تینوں ریاستوں تلنگانہ، آندھرا پردیش اور کرناٹک کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی۔ اجلاس میں آندھرا پردیش، تلنگانہ اور کرناٹک سے متعلق بین ریاستی آبی تنازعات، آبی وسائل کی تقسیم اور آبپاشی کے مختلف امور پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان قائدین نے باہمی تعاون کے ذریعے پانی کے مسائل کے حل اور آبی منصوبوں کے مؤثر انتظام پر بھی غور کیا۔ ممبئی کے چرچ گیٹ نالا سپارا فاسٹ لوکل ٹرین میں 22 سالہ مسافر کے قتل کے معاملے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ بوریولی ریلوے پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اس واردات کے بعد ملزم بوریولی اسٹیشن سے اتر کر فرار ہو گیا تھا، تاہم پولیس نے 400 سے زائد CCTV کیمروں کی مدد سے اس کی نقل و حرکت کا پتہ چلایا۔ بعد ازاں وہ کرلا پہنچا جہاں سے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس اس سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ وینزویلا میں زلزلے کے جھٹکوں کے سبب 10,000 سے زائد افراد ہلاک ہو سکتے ہیں، تاہم حکام کی جانب سے ہلاکتوں کی حتمی تعداد ابھی جاری نہیں کی گئی ہے۔ زلزلے کے جھٹکے وینزویلا کے علاوہ کولمبیا، جاپان اور دیگر جزائر میں بھی محسوس کیے گئے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی اور ریسکیو کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں، جبکہ حکام ملبے میں پھنسے افراد کو نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد سے متعلق اطلاعات ابتدائی اندازوں پر مبنی ہیں، جن کی سرکاری سطح پر مزید تصدیق ہونا باقی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،